अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू वज़ू के मसाइल में जारी थी और आज हम आपकी खिदमत में आज़ाए वज़ू की शराइत बयान करना चाहते हैं। आज़ाए वज़ू से मुतअल्लिक़ फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि वज़ू के तमाम आज़ा धोते वक़्त और मसा करते वक़्त पाक होने चाहिए। ये बाकायदा शर्त के तौर पर हम अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी बयान कर चुके और आज भी आपकी खिदमत में बाकायदा शर्त के तौर पर इसे बयान कर रहे हैं कि इंसान ने 3 आज़ा को धोना है और 3 आज़ा का मसा करना है। मसलन इंसान ने चेहरे को धोना है, दाएं बाजू को धोना है, बाएं बाजू को धोना है। ये वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें धोना है। मसा करने में इंसान ने सर के सामने वाले चौथाई हिस्से का मसा करना है, दाएं पाँव के ऊपर वाले हिस्से का मसा करना है और बाएं पाँव के ऊपरी हिस्से का मसा करना है। और अगर इन 6 आज़ा में कोई भी उज़्व नजिस हो तो वहां पर वुजू नहीं होगा, लिहाजा उसे पहले से पाक करना होगा, फिर इंसान को वुजू करना चाहिए। लिहाजा वुजू के तमाम आज़ा धोते वक़्त और मसा करते वक़्त पाक होने चाहिए। दूसरी शराइत में जिसे फ़ुक़हा ने बयान किया है वो ये है कि अगर वुजू के दरमियान वो जगह जिसे इंसान ने धो लिया है या मसा कर लिया है नजिस हो जाए तो उसका वुजू सही है। मसलन मैं वुजू कर रहा था, मैंने चेहरे पर पानी डाला, ऐसे में मेरा सर थोड़ा सा नीचे था, चेहरे पर पानी डाला और फिर अपना सर जैसे ही मैंने उठाया तो सामने शीशा जो लगा था वो मेरी यहाँ पेशानी पर लग गया, जिससे मेरी पेशानी पर थोड़ा चोट आ गई, थोड़ा सा खून भी निकलने लग पड़ा है। लेकिन मैं अपना चेहरा धो चुका हूं, अब मैं इस हाथ को दोबारा चेहरे की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा ताकि यह हाथ नजिस ना हो जाए। मैं पानी लूंगा, इसको दाएं हाथ पे डालूंगा, अपने दाएं हाथ को वुजू करूंगा, बाएं को करूंगा, सर का मसा करूंगा, दाएं पैर का और बाएं पैर का वुजू मेरा दुरुस्त हो गया है। लेकिन ये जो मुझे चोट लगी है या जो मुझे जख्म हुआ है उससे खून बह रहा है, इसको मैं दोबारा इसका इलाज करूंगा, इसको पाक करूंगा, लेकिन वुजू में कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा इसी तरह इंसान ने अगर हाथ धो लिया है, हाथ पे चोट लग गई है या हाथ पे कोई और निजासत लग गई है तो चूंकि इसका वुजू हो चुका है और मसा वाली जो जगह है उस वो भी आलूदा नहीं हुई है, तो जो जगह नजिस है उसको आदमी बाद में पाक कर सकता है, लेकिन इंसान के वुजू में कोई खलल वाक़े नहीं होगा। फिर फरमाते हैं कि अगर आज़ाए वुजू के अलावा जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा नजिस हो तो फिर भी वुजू दुरुस्त है। वुजू करने के बाद इंसान उस नजिस हिस्से को पाक कर सकता है, लेकिन अगर उसने मकामे पेशाब या मकामे पखाना को पाक नहीं किया तो बेहतर यह है कि पहले उसे इन्हें पाक करना चाहिए, बाद में उसे वुजू करना चाहिए, ये उसके लिए बेहतर है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो शराइत बाकायदा फ़ुक़हा बयान कर रहे हैं वो ये है कि इंसान के जिस्म पर बाल पॉइंट की लकीरें लगी हुई हैं या इंसान के जिस्म पर रंग के दाग मौजूद है, जैसे हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी बयान किया, या इंसान के हाथ पर चर्बी मौजूद है। इंसान बिलफर्ज काम कर रहा है तो उसके काम करने की वजह से उसके हाथ पे तेल लगा हुआ है, उसके हाथ पे जो तारकोल है वो लगी हुई है, ये इस किस्म की कोई भी चीज लगी हुई है, ये जो चर्बी है ये खुद रुकावट है वुजू से, लिहाजा इसको बरतरफ करना चाहिए। ये बस औकात इंसान करीमें इस्तेमाल करता है और ऐसी करीमें इस्तेमाल करता है जो खुद बाकायदा आज़ाए वुजू के दरमियान और पानी के दरमियान रुकावट ईजाद करती हैं, तो इन करीमों से भी जो है वो वुजू नहीं होगा, इन्हें साफ करना होगा। बाकायदा इंसान साबुन इस्तेमाल करे और साबुन के जरिए से इन चीज़ों को धोए, पाक करे, साफ करे और फिर उसके बाद जो है ना वो इंसान वुजू कर सकता है। पाक जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये निजासत के माना में नहीं है, बल्कि पाक का मतलब यहां पर धोना ही है। फिर कहते हैं कि वुजू में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इससे मैं पहले भी आपकी खिदमत में जो 2 शराइत हमने वुजू की गुज़िश्ता रोज बयान की उसके अंदर ये बाकायदा बयान किया था कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि पानी इंसान की जिल्द तक पहुंच जाए आसानी से। अगर पानी के दरमियान और इंसान की जिल्द के दरमियान कोई रुकावट है, चाहे वो बाल पॉइंट की लकीरें हो, चाहे वो रंग के दाग हों, चाहे वो चर्बी हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो
ٹیٹوز وغیرہ کی صورت میں ہو، ایسا ٹیٹو جو جلد کے اوپر ہے، تو یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ سے وضو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کا جرم اور جسم یا تہ جلد کے اوپر بیٹھ جائے تو اسے برطرف کرنا ضروری ہے۔ مثلا انسان بال پوائنٹ سے اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا ہے، تو یہ جو لکھ رہا ہے اس کی ایک تہ انسان کی چمڑی کے اوپر بنتی جا رہی ہے بال پوائنٹ کی سیاہی کی، تو یہ ایک تہ ہے۔ اگر اس کو کسی ذرابین سے دیکھا جائے تو یہ ایک تہ ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے، پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اسی طرح رنگ ہے، انسان اگر اپنی جلد کے اوپر رنگ ڈال دے تو یہ رنگ جو ہے یہ ایک باقاعدہ تہ ہے، انسان کی جلد کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دے گا، جو پانی اور اس جلد کے درمیان ایک رکاوٹ کا کردار ادا کرے گی۔ یا اسی طرح ٹیٹوز ہیں، اگر انسان ان ٹیٹوز کو اپنی کھال کے اوپر بنواتا ہے تو یہ ٹیٹوز جو ہے یہ باقاعدہ ایک تہ ایجاد کریں انسان کی کھال کے اوپر، تو یہ رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی کھال کے نیچے رنگ کو تزریق کرتا ہے، رنگ کو ڈالتا ہے جس سے وہ ٹیٹو بناتا ہے جو کھال کے نیچے ہے، کھال کے اوپر نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ رکاوٹ ایجاد نہیں کرے گا۔ پس ٹیٹوز کی بھی دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک وہ جس میں وہ سیاہی کھال کے نیچے ڈالی جا رہی ہے، تو ایسے میں وہ ٹیٹوز درست ہے، وضو میں بھی رکاوٹ نہیں ہے، غسل میں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ٹیٹوز انسان کی کھال کے اوپر ہیں، یعنی وضو کے اعضاء کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو ایسے میں انہیں برطرف کرنا ضروری ہے، اور جب تک وہ برطرف نہیں ہوں گے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اور انسان کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ پس معیار ہمارے نزدیک کیا ہے جو فقہا نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پانی کے درمیان اور انسان کی کھال کے درمیان جو وضو کے اعضاء ہے، مثلا چہرہ ہے، مثلا ہاتھ ہے، یا سر کا مسح ہے یا پیر کا مسح ہے، یہ جو انسان نے کرنا ہے، یہ جو اعضاء وضو ہیں یا اعضاء غسل میں بھی آپ مد نظر رکھ لیں، قانون یہی ہے کہ پانی کے درمیان اور انسان کی کھال کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ رکاوٹ آئے، ایسی رکاوٹ ہو کہ جس کا جرم ہو، جس کا جسم ہو، جو باقاعدہ ایک تہ ایجاد کرے، تو جب تک یہ تہ برطرف نہیں ہوگی انسان کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ یہ ایک معیار فقہا نے دیا ہے، اس معیار کے مصادیق جو ہیں وہ تلاش کرنا آپ کا اپنا کام ہے، فقیہ کا کام آپ کو یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ ٹیٹو کے اوپر وضو ہوتا ہے یا وضو نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کو ایک قانون بیان کر کے دے دیا ہے، آپ خود معیار کو جائزہ لیں کہ کیا یہ جو ٹیٹو بنایا جا رہا ہے یہ کھال کے نیچے ہے یا کھال کے اوپر ہے۔ اگر کھال کے اوپر ہے تو باقاعدہ رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے یا رکاوٹ ایجاد نہیں کر رہا ہے۔ اگر تو رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے تو آپ کا وضو باطل ہے، اسے برطرف کرے، اور اگر رکاوٹ ایجاد نہیں کر رہا ہے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی ملموس اور واضح مثال یہی ناخن پالش جو خواتین معمولاً نیل پالش لگایا کرتی ہے، تو جب آپ نیل پالش سے رنگ اپنے ناخن کے اوپر لگاتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں، واضح طور پر اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ناخن کے اوپر اس نیل پالش کی ایک تہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو تہ بیٹھ گئی ہے یہ پانی کے اور آپ کے ناخن کے درمیان رکاوٹ ہے، جب تک یہ تہ برطرف نہیں ہوگی آپ کا وضو درست نہیں ہے، لہٰذا اس نیل پالش کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہی نیل پالش آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگا دیتے ہیں، اوپر والی سطح پہ یا نیچے والی سطح پہ یا کسی اور جگہ پر لگا دیتے ہیں، تو بلاخر وہ رکاوٹ تو ہے، اس کی ایک تہ تو ہے جو کھال کے اوپر بیٹھے گی، تو جب تک وہ برطرف نہیں ہوگی انسان کا وضو نہیں ہے۔ پس قانون یہ ہے کہ وہ تہ ایجاد اس کے اوپر جو کر رہی ہے وہ تہ برطرف ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر میں مسئلے میں جو اعضاء وضو کی شرائط میں فقہا بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ ٹیٹو جو جلد کے نیچے واقع ہیں، وضو کا پانی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا وضو درست ہے، اور اگر جلد کے اوپر ٹیٹو ایجاد کر دیے جائیں تو یہ چونکہ رکاوٹ بنیں گے، لہٰذا وضو درست نہیں ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ کیفیت وضو کی شرائط ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، پھر دوبارہ بیان ہو رہا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ ترتیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اعضاء وضو کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ انجام دینا، یعنی پہلے چہرے کو دھونا، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو۔ اگر انسان ترتیب کو الٹ کر دیتا ہے، یعنی پہلے سر کا مسح کرتا ہے، پھر ہاتھ کو دھوتا ہے،
پھر دائیں پیر کا مسح کرتا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوتا ہے اور پھر بائیں پیر کا مسح. یہ تو الٹ ہو گیا نا. یہ الٹ جب انسان کرنا شروع کر دے تو اس سے وضو نہیں ہے بلکہ ترتیب ضروری ہے. یعنی پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد باقاعدہ چلو میں پانی لے گا، منہ کی طرف ڈالے گا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں تک دھوئے گا، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں تک دھوئے گا، پھر سر کے سامنے والے چوتھائی حصے کا مسح کرے گا، دائیں پیر کا مسح کرے گا اوپر سے، اور پھر بائیں پیر کا مسح کرے گا. یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کی رعایت کرنا وضو کے اندر ضروری ہے، اور اگر یہ رعایت نہ کی جائے تو وضو باطل ہے. اور پھر موالات کی رعایت بھی ضروری ہے. موالات ہم نے کہا کہ اعمال وضو میں فاصلہ نہ ڈالنا، اعمال وضو کو پے در پے انجام دینا، یعنی پہلا چہرہ، پھر اس کے بعد دایاں، پھر اس کے بعد بایاں، اور بغیر وقفے کے انسان ان اعضائے وضو کو غسل دے یا مسح کرے تو یہ درست ہے. اگر یہ موالات انجام نہ دی جائے تو وضو باطل ہے. اگر وضو کے افعال میں اس قدر فاصلہ انسان ایجاد کرے کہ اگر اس قدر فاصلہ ہو جائے کہ پہلے وضو کے اعضاء کو اس نے دھو لیا ہے اور جس عضو کو اس نے دھویا ہے اور اب مسح کرنا ہے تو وہ پہلے والا عضو جو ہے وہ خشک نہ ہو جائے، یعنی اتنا فاصلہ اس نے ڈالا ہے کہ اب اس کا چہرہ خشک ہو چکا ہے، اب اس کا ہاتھ خشک ہو چکا ہے، تو یہ خشک ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے موالات کی رعایت نہیں کی ہے، لہٰذا اسے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے. پھر فرما رہے ہیں کہ وضو کرتے وقت چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا میں نے اپنا چہرہ بھی دھو لیا، دایاں ہاتھ بھی دھو لیا، بایاں ہاتھ بھی دھو لیا، اب تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں اور آگے جا کر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر یا اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر سر کا مسح کرتا ہوں، دائیں پیر کا بائیں پیر کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منتہا انسان جو ہے وہ اپنے جو بایاں ہاتھ ہے آخری جس عضو کو انسان دھو رہا ہے اس پہ اپنا ہاتھ پھیرتا رہے اور چلتا جائے تاکہ موالات بھی خراب نہ ہو اور انسان اپنے تمام اعضاء پہ اور جلد کے تمام حصوں تک پانی منتقل کرے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا بہت انسان چل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ ہے مدد لینا وضو کے مسائل میں، جس میں ہم نے کہا کہ انسان بے نفس نفیس وضو کے جو تمام اعمال ہیں ان کو خود انجام دے، اس میں کسی کی مدد نہیں لے سکتا ہے. اگر انسان کسی کی مدد لے گا تو انسان کا وضو باطل ہے. لہٰذا مسئلے انجام آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. 4 مسئلے ہیں اس موضوع سے متعلق. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود بے نفس نفیس وضو کر سکتا ہو، جو انسان اسے وضو کرنے میں کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے. اگر کوئی دوسرا اس کے چہرے کو دھوئے گا، اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو، اس کے سر کا مسح کرے گا، پیروں کا مسح کرے گا تو یہ وضو باطل ہے. کیوں؟ چونکہ وہ خود کر سکتا ہے، وہ خود اپاہج تھوڑی ہے، خود وہ کام کر سکتا ہے جب اپنے، تو کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کام کے اجازت نہیں ہے، اور اگر کرے گا تو اس کا وضو باطل ہے. اگر کوئی دوسرا اس کے ہاتھ پر پانی پھینکے، یعنی ایک آدمی لوٹا پکڑ کے اوپر کھڑا ہے، یہ نیچے سے وضو کر رہا ہے، اس نے پائپ پکڑی ہوئی ہے، یہ نیچے سے وضو کر رہا ہے، تو یہ وضو میں مدد کے زمرے میں نہیں آتا ہے. لہٰذا معمولاً ہم بھی بس اوقات اس پہ اشتباہ کا شکار رہتے ہیں اور اسے مدد کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. نہیں، یہ مدد نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پانی لیتا ہے اور آپ کے چہرے پر ڈالتا ہے ایسے، پھر پانی لیتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ پر ڈالتا ہے، یہ ہے مدد کرنا. لیکن وہ جو لوٹا پکڑ کے کھڑا ہے، پائپ پکڑ کے کھڑا ہے، یہ مدد نہیں ہے. باقاعدہ فقہا نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. ہم نے بھی کئی دفعہ اس مسئلے کو اشتباہی طور پر بیان کیا، لیکن ابھی جب رجوع کیا ہے تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جس طرح بیان کر رہا ہوں، اسی طرح سے ہے کہ یہ مدد کے زمرے میں نہیں آتا ہے. البتہ فقہا نے کراہت کا ضرور ذکر کیا ہے اس مسئلے میں کہ ایک آدمی پائپ پکڑ کے کھڑا رہے اور آپ نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، وہ لوٹا پکڑ کے آپ کے اوپر پانی اڈیل رہا ہے اور آپ نیچے سے وضو کر رہے ہیں. یہ مکروہ ضرور ہے لیکن وضو باطل نہیں ہے اور مدد کے زمرے میں بھی اس طرح سے نہیں آتا ہے. دوسرا مسئلہ کہ جو شخص وضو نہیں کر سکتا اسے یہ چاہیے کہ وضو کرنے کے لیے نائب لے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ پیرالائز ہے، لیٹا ہوا ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، اس کی فقط گردن حرکت کرتی ہے اور گردن سے سارا نیچے والا جسم جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، تو اب ایسا آدمی ظاہر ہے وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اسے وضو کرنے کے لیے کسی آدمی کو جو ہے وہ نائب لینا ہوگا کہ وہ اس کی جگہ پر وضو اس کے لیے کرے. تو اب کیا کرے گا؟ وہ نائب پانی اٹھائے گا، اس کے چہرے پر لے کر جائے گا، اس کا دایاں ہاتھ دھوئے گا، بایاں ہاتھ دھوئے گا، اور اگر اسی کے ہاتھوں سے وہ اس نائب اس کا مسح کروا سکتا ہے سر کا اور پیروں کا تو کروائے، اور اگر نہیں کروا سکتا نائب، یعنی ممکن ہی نہیں ہے ایک ایسے آدمی کے جسم کو
جو ہے وہ حرکت دی جائے اور پھر اس کو مسح کروایا جائے، تو ایسے میں وہی نائب شخص جو ہے وہ اسی کے اعضائے وضو سے تری لے کر اس کے سر کا مسح کرے گا اور اس کے پیروں کا مسح کرے گا۔ اور یہاں پر نیت جو ہے وہ اس شخص نے خود کرنی ہے کہ جس کا وضو کروایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں فقہا اس مسئلے کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو نائب اس کے لیے وضو کروا رہا ہے، یہ نیت خود مالک کرے گا، یہ اس کی وضو کروا رہا ہے، اور اگر یہ اس نیابت کے باقاعدہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس شخص سے کہتا ہے کہ میں تمہارا وضو کرواؤں گا تو مجھے اس کی پیمنٹ ادا کرو، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی پیمنٹ اس کو ادا کرے چونکہ اس نے نائب لیا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں جو فقہا بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو وضو میں کسی دوسرے سے مدد لے رہا ہے، وضو کے کاموں میں سے جو کام بھی وہ خود انجام دے سکتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ کام خود انجام دے، اور جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کام کی انجام دہی میں وہ کسی کو نائب لے سکتا ہے۔ مثلا میں اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر لا کر چہرہ نہیں دھو سکتا ہوں تو چہرے کے لیے میں نائب لے لیتا ہوں، لیکن میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے سر کا مسح کر سکتا ہوں، پیر کا مسح کر سکتا ہوں، تو یہ مجھے کام خود کرنے چاہیے، اور باقی جو کام میں نہیں کر سکتا اس میں مجھے نائب لینا چاہیے۔ پھر اسی سلسلے میں چوتھا مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں فقہا وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کے لیے کو وضو کروا رہا ہے اسے چاہیے کہ مسح کرتے وقت اسی کے ہاتھوں سے رطوبت لے کر اس کے سر کا مسح کرے اور اس کے پیروں کا مسح کرے، مگر یہ کہ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پہلے تو یہ ہے کہ اسی کے ہاتھوں سے اس کا مسح کروائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اسی کے اعضائے وضو سے تری لے کر اس کے سر کا مسح بھی کروایا جائے اور اس کے پیروں کا مسح بھی کروایا جائے، اور پھر اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو تیمم بھی کروایا جائے۔ اب وضو کرنے کی والے کے لیے کچھ شرائط فقہا نے بیان کی ہیں۔ وضو کرنے والے کے لیے متعلق 4 شرائط ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہماری یہ بحث وضو سے متعلق یہ والی بحث کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر ہم آگے اگلے مسائل وضو سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو مریض ہو جائے گا، یعنی نہایت سردی ہے، اگر میں پانی کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے زکام ہو جائے گا، تو ایسے میں مریضی کے خوف سے انسان وضو نہیں کرتا ہے۔ انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اگر یہ شخص وضو کرے تو اس کا وضو باطل ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا وظیفہ وضو کرنا تھا ہی نہیں، اس کا وظیفہ تھا تیمم کرنا، اور اس نے تیمم نہیں کیا ہے، وضو کیا ہے، لہذا وضو باطل ہے۔ اور اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کو علم نہیں تھا، اور اٹھا ہے جا کر اس نے وضو کو انجام دیا ہے، تو اس کا یہ وضو درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بولو بعد میں اب اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وضو کو قربت کی نیت سے انجام دینا چاہیے، یعنی میں اللہ کے حکم کی اطاعت کی خاطر، طہارت کے حصول کی خاطر وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے دہرانا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ جو اٹھا ہوں، اٹھ کے میں نے دونوں ہاتھوں کو دھویا ہے، چہرے پر پانی ڈال رہا ہوں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو دھویا ہے، سر کا مسح کر رہا ہوں، تو یہ میں وضو ہی کر رہا ہوں۔ اب اگر اس اثناء میں مجھے کوئی پوچھے بھی تم کیا کر رہے ہو، تو میں کہوں گا میں وضو کر رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ اس کی نیت ہی ہے۔ زبان سے جاری کرنا یا دل سے ان الفاظ کو دہرانا یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر آخری مسئلہ اس سلسلے میں جو فقہا بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت اس قدر تنگ ہو کہ اگر میں اٹھوں اور جا کر وضو کو انجام دوں اور آ کر نماز پڑھوں تو کچھ نماز کا حصہ نماز کے وقت میں ہوگا اور کچھ حصہ نماز کے وقت سے باہر ہوگا، تو ایسے میں میرا وظیفہ وضو کرنا نہیں ہے، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں فوراً تیمم کروں اور تیمم کرنے کے بعد میں نماز کو انجام دوں۔ اب اگر میں اپنے وظیفے کو چھوڑ کر جا کر وضو کرنا شروع کر دوں تو یہ میرا وضو درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب وضو درست نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں نماز میں بھی مشکل ایجاد ہوگی، لہٰذا انسان کو اپنے وظائف کو سمجھنا چاہیے اور درست انداز میں اپنے وظائف کو انجام دینا چاہیے۔ فقہی مسائل میں ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔